तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स में, इनके ऊपर अदम एतमाद वाली क्या बात है, इनके घर वाले इनके ऊपर एतमाद नहीं करते। आज का जो था इजाज़त वो ले गए अपना मंडे था कि मैं आज बहादुर हूँ। इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अदम एतमाद की तहरीक आए या ना आए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन पर शदीद गुस्सा आया हुआ है। अदम एतमाद समेत किसी भी प्लान के लिए तो वज़ीर आज़म तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह डाला कि अपोजिशन जेलों में होगी, असेंबली डीजल पर नहीं सोलर पर चल रही है, चोर और डाकुओं को NRO नहीं मिलेगा। बस जलसा जो है वो नया था, मगर बातें सारी वही थी जो एक तवील अरसे से हो रही हैं। लेकिन वज़ीर आज़म की धुएंधार तकरीर में जिस तरह पर्सनल अटैक्स किए जा रहे थे, वो उस मजमूई सियासी माहौल के अक्कास हैं जो पिछले कुछ अरसे से बना हुआ है, जिसमें बेहुदा इल्ज़ामात और किरदार कुशी की एक दौड़ लगी हुई है। इस रेस में सब एक दूसरे से आगे निकलने पर ही लगे हुए हैं। घर की खवातीन को सियासी इल्जामात के लिए इस्तेमाल करने का गिला तो सब करते हैं, मगर इस रविश को तर्क करने को कोई तैयार नहीं। लेकिन इक़्तिदार और वज़ादारी का प्रचार सभी कर रहे हैं। सियासी ज़बान ऐसी है, लेकिन सियासी माहौल देखें तो उसमें हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों के पल्ले कुछ नहीं है। हुकूमती कारकर्दगी सिफर है तो अपोजिशन के सारे प्लान्स भी माइनस में ही हैं। अदम इत्मीनान था सुबह शाम डरावा देने वाली अपोजिशन सेनेट में एक दफ़ा फिर क्लीन बोल्ड हो चुकी है, मगर अदम एतमाद का शोर यूं मचा रही है जैसे हुकूमत बस चंद घंटों की मेहमान हो। लफ्जी गोलाबारी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ में लगी सियासी लीडर्स को मुल्क की तारीख में पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत अदा करती अवाम के हालात का क्या ज़रा एहसास भी है या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ लाहौर से हमें जमशेद इकबाल चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं और शैला रज़ा साहिबा हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सुनवाना चाहूँगी कि आजकल सियासी माहौल में जो ये पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं उनकी क्या नौयत है, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलती हूँ। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था, जादू टूने से हुकूमत चला रहा। जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था। मरियम डाकू रानी, डाकू नानी, अगर थप्पड़ मारने पे हम आए तो जो हमारे पैसों से 8 करोड़ रुपए से तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी। जब मैं दलाइल से बात करता हूँ तो कभी कादिर पटेल, आज मैं नाम लूंगा, कभी आगा रफीउल्ला, कभी हमदुल्ला, कभी राना सनाउल्ला, इनको उठा के मेरे बारे में गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। मुराद सईद को नंबर 1 मिनिस्टर करा, ठीक है, मैंने कहा नंबर 1 जो है ना मुराद सईद। एक जावेद लतीफ नामी शख्स को उठा के मेरे घर की खवातीन, मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं सर, ये बात इनकी 100% सही है कि हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं, और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत करके आया। सर मैं हुकूमत से शुरू करती हूँ, चीमा साहब की तरफ चलती हूँ। चीमा साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त हम देखते हैं कि अखलाकियात का जो है वो दर्स देती हैं, लेकिन मुखालफिन के लिए बिलो द बेल्ट रिमार्क्स अगर इस्तेमाल करने हो तो कोई उससे इज्तनाब नहीं करता। आपकी अपनी पार्टी में जो है वो क्या कहा गया, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, वो अल्फाज जो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को जेब नहीं देते, और उसके बाद फिर गंडापुर साहब किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर अगर यहाँ से आवाज़ें उठेंगी तो वहाँ से भी आवाज़ें आएंगी, टिट फॉर टैट तो फिर होगा। तो क्या आप समझते नहीं है कि ये एक तरह से जो ये डिबेट चल रही है या ये जो नाराज़गी है आपकी पार्टी की, ये इसकी कोई ये मीनिंगफुल नहीं है? बिकॉज जब आप लोगों की तरफ चीज़ें आती हैं तो आप लोग भी अपनी लीडरशिप को आज़ादी देते हैं, खुली आज़ादी देते हैं, बल्कि कह के लगते हैं खुश होते हैं इस पर, तो फिर किस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं आज आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मैं समझता हूँ कि हम लोग कस्टोडियन हैं टॉलरेंस के, हम लोग कस्टोडियन हैं लॉ अबाइडिंग होने के, लॉ बनाने के,
اور جو کہتے ہیں نا ایک اپنا فارسی کہاوت ہے کہ لوگ حکمرانوں کی یو کین سے کہ لوگ ہمیشہ حکمرانوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں. پھر ہے انگریزی کہاوت ہے حکمرانوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں. فارسی کہاوت ہے کہ لوگ حکمرانوں کی زبان بولتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اوورالی یہاں پہ نا جو ایشو ہے جو گم ہو گیا ہے ایک چیز وہ ہے کہ پہل کس نے کی. یہ جو ایک ایشو بن گیا میں سمجھتا ہوں کہ اسے سیٹل ہونا چاہیے. یہ جو ہم تو چلو بعد کی انٹری ہیں. پہلے انٹری تھی یہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. یہ پرانی انٹری ہے اسلامی جمہوری اتحاد کہہ لیں پہلے. ٹھیک ہے. سو پرانی انٹریز یہ تھیں. پرانی انٹریز میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے یا اسلامی جمہوری اتحاد میں جیسے لیڈ کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے نصرت بھٹو اور بے نظیر صاحبہ کے جس طرح کردار کشی کی اور انہیں کسی حد تک اس میں سکسیس بھی ملی کہ پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی آپ کہہ لیں کہ اپنے ایکشن کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے یا یہاں پہ نیٹ ورک ان کا ویک ہوا اور یہ ویک ہو کے چلی گئی. انہوں نے اسے سکسیس سٹوری سمجھ لیا, انہوں نے سکسیس کا ایک راز سمجھ لیا. وہی ٹرائی انہوں نے ہم پہ کی ہے تو اب ہم نے آگے اس کو رزسٹ کیا ہے تو اب تو جیسے چونکہ اب جو بھی بات کریں ہماری طرف سے بھی 4-5 سال پرانی بات ہو گئی ہے, ان کی طرف سے بات ہے یہ 40 سال پرانی ہے. 40 سال اور 5 سال آج کوئی بندہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو اسے سارے ایک جیسے لگتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کہیں رکنا چاہیے. سچی بات اس بات کو رکنا چاہیے. یہ جو ٹالرنس سے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو کہیں رکنا چاہیے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا سمبالیکل یا افیشیل یا ڈیزیگنیٹڈ میں آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ یہاں پہ یو کین سے کہ 2 لوگ بڑا ہارڈ بولتے تھے پچھلے دور میں بھی, آج بھی بولتے ہیں. طلال چوہدری صاحب بولتے ہیں ہارڈ بڑا, دانیال صاحب نے ہارڈ بولنا شروع کیا, رانا ثناء اللہ صاحب بڑا ہارڈ بولتے ہیں. تو طلال چوہدری صاحب کی نہ تو کوئی ایجوکیشن لیول وہ تھا کہ جنہیں مریم صاحبہ اسپیشلی اپنا مقرر کرتی ہیں, یہ کیا نام ہے یہ ترجمان مقرر کرتی ہیں نا, سوائے بےزتی کرنے کے لوگوں کے ان کے پاس کوئی ایسی خوبی نہیں تھی. سو اس طرح کی چیزیں افیشیل ہو جاتی ہیں, ڈاکومنٹ ہو جاتی ہیں اور پتہ دیتی ہیں کہ آپ کی اصل سوچ کیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اگر خواتین کو دیکھیں تو آپ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو دیکھیں یا آپ پہلے ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو دیکھیں, یہ بھی 2 ترجمان ہیں ان کی, یہ بھی جس طرح کی بولتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کھرا نکالنے کی, کھرا پکڑنے کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, محنت نہیں کرنا پڑتی. پیچھے سوچ کیا ہے ہماری طرف سے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو. ہاں نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں لیکن میری پڑھائی ختم ہو جاتی ہے جب کہ مجھے گالی دے دے. میری پڑھائی وہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں جب کہ مجھے گالی دے دے. سو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناپلی کسی کی نہیں ہے, گالی دینے پہ مناپلی کسی کی نہیں ہے, بےزتی کرنے پہ مناپلی کسی کی نہیں ہے. اس بات کو ونس فار آل روکیں. ہاں آپ بھی روکتے ہیں, ہم بھی ایسا کرتے ہیں, تو اس لیے ٹھیک نہیں ہے. اب چیمہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس بات کو اگر روکنا ہے تو نہ میں روک سکتی ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں, یہ سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ روک سکتی ہے. انفارچونیٹلی سیاسی لیڈرشپ کی زبان بھی اسی طرح کی ہے. بلاول صاحب کے بارے میں بھی کیا کہا پرائم منسٹر صاحب نے, کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے, ماضی قریب کی بات ہے. پھر گنڈاپور صاحب کی بڑی جو ہے وہ ان کی واہ واہ ہوئی کہ کیا انہوں نے بات کر دی مریم صاحبہ کے لیے, کیا کسی نے ان کی سرزنش کی, کیا ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے. اگر طلال صاحب کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے. یہی ہے نا کہ سخت بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر کو اچھا لگتا ہے. آپ نے 2 خواتین کا نام لیا, آپ کی طرف سے بھی اگر دیکھ لیا جائے تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کیا کیا نہیں اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کیا کیا نہیں وہ کرتی تھیں, کیا کیا باتیں انہوں نے نہیں کی. تو میرا خیال ہے لیڈرشپ کو یہ پسند آتا ہے اور یہ میں اور آپ نہیں روک سکتے, یہ لیڈرشپ روکے گی. میں ذرا سینیٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں. آپ سے بھی یہی سوال کہ جب کوئی دوسرا کرے تو آپ کہتے ہیں کہ جی بہت غلط چیز ہے اور اس کو رکنا چاہیے اور گھر کی خواتین وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ کی بھی جو 2nd 3rd ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ یہی کام کرتی ہے اور عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہو, کسی نے روکا نہیں ان کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک فرق ہے پی ٹی آئی کا اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یا کم از کم میجر پولیٹیکل پارٹیز کا. آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس طرح کی گندی زبان نہیں ملے گی. آپ آڈیو ویژول نکال کے مجھے کوئی ایک دکھا دیں. لیکن 2nd 3rd میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو زبان عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں یہ اس کی مثال نہیں ملتی. اس کی آپ 90s میں چلے جائیں, 80s میں چلے جائیں, 4000 سال پیچھے چلے جائیں, اس طرح اتنا بڑا لیڈر اس طرح کی زبان استعمال کرے, اس کا امپیکٹ
ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات, میں یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ 90s کے اندر تلخیاں رہیں, لیکن جو ابھی ہے وہ تو اس کے 10x سے بھی زیادہ ہے. اگر فرض کریں وہاں پہ ایک دفعہ ہوتی تھی, اب 10 دفعہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو گند تھا اس کو میگنیفائی کر دیا مینی ٹائمز. گند آپ نے مچایا, میگنیفائی انہوں نے کیا. ہم نے نہیں مچایا تھا, ہم نے ضرور اس کے اندر, یہ میں ضرور کہوں گا, کیا کہتے ہیں شیخ رشید, نہیں شیخ رشید صاحب بہت گندی زبان استعمال کرتے تھے, وہ آج بھی کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ بھی آپ کو یاد ہے مریم بی بی کے بارے میں کیا کہتے تھے, کلثوم صاحبہ کے بارے میں کیا کہتے تھے, ان کو پیپلز پارٹی نے نکال دیا, آپ نے رکھ لیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اٹ سٹارٹس فرام دا ٹاپ, صحیح ہے نا, اگر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے یہ کام نہیں کرے گی تو نیچے یہ نارملی رسپانس میں معاملات چلتے. میں کسی کی 90s کی کئی بھی بات کو یہاں پہ ڈیفینڈ تو میں نہیں کروں گا, اور کسی نے کوئی غلط بات کی ہے تو میں اس کو بالکل بھی نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ جو گند عمران خان صاحب اس ملک کی سیاست میں لے کے آئے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اخلاقیات آپ مجھے آج کی تقریر کا بتائیں, کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ بھگوڑا ہے, ڈیزل, یار آپ مطلب آپ کہتے ہیں آپ کی عزت ہو, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے چور بھی چور نہیں ہیں, اور دوسروں کو آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, اور آپ کے کو جواب ملتا ہے تو آپ کو تل ملا اٹھتے ہیں. بٹ میں یہاں پہ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گی. آپ یہ کہتے ہیں کہ بے شک نواز شریف صاحب یہ زبان نہیں کرتے, لیکن وہ سرجنش بھی نہیں کرتے کہ یہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے. اگر شیخ رشید نے کی, اگر رانا ثناء اللہ نے کی, تو کبھی انہوں نے سرجنش. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم جب بھی اس طرح کی کبھی کوئی کسی نے زبان ہماری پارٹی میں ماضی قریب میں استعمال کی ہے تو وہ ان رسپانس ٹو سم تھنگ کیا. ظاہر ہے اگر مریم کے بارے میں جو بات اس گنڈا پور نے کی تھی اس کا جواب اس کو ملنا تھا, لیکن مراد سعید کی جو بہنیں ہیں ان کے بارے میں کس نے وہ کیا ٹٹ فور ٹیٹ رسپانس, گھر کی خواتین کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ ٹویٹر ٹرولز آپ کی شروع ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا زبان استعمال مریم نواز صاحبہ, کلثوم نواز صاحبہ جب ڈیتھ بیڈ پہ تھیں, وہ ویڈیو تو آپ دکھائیں, ان کے ICU کے اندر گھس گئے تھے یہ لوگ. اور مجھے اب چلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو گند ہے اس کو کسی نے تو روکنا ہے نا, کہ کسی دن تو روکنا ہے, کہیں پہ تو لائن کھینچنی ہے. جب وزیر اعظم خود اپنی تقریر میں کھڑا ہو کے منڈی بہاؤدین میں کسی کو ڈیزل کسی کو بگوڑا کرے گا تو وہ کب رکے گا؟ نہیں, ہم نہیں, جب تک پی ٹی آئی اس گند میں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب, اٹ سٹارٹس فرام ہز ٹنگ. آج اگر میں بیٹھ کے اس چیز کا جواب دے رہا ہوں تو بیکاز انہوں نے سٹارٹ کیا تو کیا کہتے ہیں اس کا ہمیں جواب تو دینا پڑے گا. ہم چپ کر کے تو نہیں ان کی باتیں سنتے رہیں گے. سینیٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں کہ مطلب میں ان کی بات میں ایڈ کر دیا میں نے کہ گند جو ہے یہ اس لیول کی جو سیاست ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے شروع کی, اور اس کو جو ہے وہ میگنیفائی کر دیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے. اور پھر آپ کے لوگ بھی جو ہے وہ گائے بگائے اپنا جو ہے اس میں حصہ ڈالتے رہتے ہیں. گو کہ آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس طرح بات نہیں کرتی, لیکن جو آپ کی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے, آپ قادر پٹیل صاحب کو دیکھ لیں یا پھر آغا رفیع اللہ صاحب کو دیکھ لیں, وہ زومانی باتیں اس طرح کی جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, جس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ سب پارٹیز میں یہ چیز چلتی ہے, انیکسیپٹیبل ہے. سب سے پہلے تو میں ایک بات کا جواب دوں گی جمشید چیمہ صاحب کا, کہ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اپنے ایکشن یا پھر کرپشن. تو بھائی کرپشن تو نہ 11.5 سال میں ثابت ہوا, نہ خورشید شاہ پہ ثابت ہوا, نہ بی بی پہ ثابت ہوا, نہ میرے اسپیکر صاحب پہ بھی ثابت ہوا, نہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ ثابت ہوا. تو یہ کرپشن جو ہے نا, اب آپ اس چورن کو ایک طرف رکھ دیں, یہ آپ کا نہیں بکا. آپ اعتراف بھی کر چکے کہ آپ کسی پہ کرپشن نہیں کر سکے. اب جو بات کہی آپ نے ایکشن, ہاں ہمارا جو ایکشن تھا اس کے ری ایکشن میں ہماری گردن پہ ہاتھ رہا جو آپ کے سر پہ ہے, اور ہماری لیڈرشپ کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا رہا, کبھی جوڈیشل مرڈر کے تحت, کبھی دہشت گرد کے ہاتھوں, اور کبھی الیکشنز میں ہمیشہ انجینئرنگ کر کے اور پولیٹیکل پارٹیز بنا کے مختلف طریقے سے. یہ تو ہے آپ کا جواب. اب میں آ جاتی ہوں ادھر. کس نے نہیں دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کب کیا نہیں ہوا. ماضی میں تو بہت دور کی بات ہے, ابھی تھوڑے عرصے پہلے تنویر زمانی صاحبہ کو بٹھا کر سولو پروگرام کیے گئے یا نہیں کیے گئے؟ جی بالکل کیے گئے. ان کے ایک عدد بیٹا بھی برآمد کر لیا گیا, ٹھیک ہے. اور پھر میں ایک اور بات بھی کہوں, صرف چینل پہ کیوں, بڑے بڑے اداروں سے کبھی ناگن کی آوازیں آئیں, کبھی ڈائن کی آوازیں آئیں. ثابت آپ نے کیا کیا سوائے اس کے کہ سستی شہرت کے لیے آپ ریمارکس دیتے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ ہر جگہ سے شروع ہونا ہے تو دیکھیں جی, میں تو کنٹرول میں آ جاؤں گی اپنے چیئرمین کے, میں پارٹی ڈسپلین میں آتی ہوں, ٹھیک ہے.
میرے پاس میں انفارمیشن سیکٹری ہوں کراچی کی, میرے پاس میں کیبنٹ کا ممبر ہوں, میں تو ڈسپلن میں آتی ہوں, میں تو کچھ نہیں کہوں گی. لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہیں, جو مختلف جگہ پہ ہیں, وہ صاحبہ کے جواب میں جب آپ کسی لیڈر کو, میل لیڈر کو صاحبہ کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے گھر سے کیا کرو. میں تو نہیں بیان کر سکتی, میری تربیت میں نہیں ہے. میں تو اپنے چیئرمین کو جانتی ہوں جس نے مریم صاحبہ کے گرفتار ہونے پہ جب بغیرت کہا تو سب کو برا لگا, اور جب بغیرتی ہوتے دیکھ رہے ہیں تو نہیں ایسے نہیں یوں نہیں, یہ والی لینگویج شروع ہو گئی. جب قادر پٹیل نے کوئی بات کی تو قادر پٹیل کوئی پاگل آدمی تو نہیں ہے نا کہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے اچانک شروع کر دی. ذرا اس سے پہلے کہ مراد سعید کی اسپیچ تو چلائیں, کیا کہا تھا مراد سعید نے. اور پھر بھی آغا رفیع اللہ کو بھیجا چیئرمین نے کہ جاؤ جا کے قادر پٹیل سے کہو کہ ذاتیات نہ کرے, لیکن وہ اس وقت تک انہوں نے بہت زومانی کہہ دیا تھا. آپ کے ہاں تو کوئی بھی ہو, خود وزیر اعظم ایسا ہے تو وزیر داخلہ جو اس وقت ہے وہ کہتا ہے میں اس سے آگے بڑھ کے نمبر بناؤں, فیاض الحسن چوہان کہتا ہے میں اس سے آگے جاؤں, دوسرے کہتے ہیں میں اس سے آگے جاؤں. تو آپ کے پاس تو ایف آئی اے نہیں آئے گی نا, آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں. ہاں محسن بیگ کے پاس چلی جائے گی, میرے پاس آ جائے گی کہ آپ کو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس کا نام آپ کے پاس ریزرو بھی نہیں ہے, آپ نے کہیں اسے کھول کے شیئر تو نہیں کی. شرم آنی چاہیے اس رویے پہ, شرم آنی چاہیے. آپ مجھے ایف آئی اے سے ڈرا رہے ہو, میں تو 90 میں سی آئی اے سینٹر میں 27 دن رہ کے نہیں ڈری, میں تو 4.5 مہینے جیل میں رہ کے نہیں ڈری. جب سمجھ میں آیا نون لیگ کو, جب مریم صاحبہ کو بلایا جیل میں کہ کسی کی بیٹیوں کو جیل میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, نون لیگ پی ٹی آئی کو اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ باہروں باہر علیمہ باجی کو جو ہے فارغ کرا دیا کہ نہیں جی یہ نہیں جائیں گی, یہ کر دیں وہ کر دیں, اس لیے فریال صاحبہ کو گھسیٹا گیا. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, لیکن میں نہ کسی ایف آئی اے سے ڈرتی ہوں, اور اب تو میں بہت بڑی ہو گئی, اولاد بھی نہیں ہے جیسے گھسیٹ لوگے. میں تو جب لڑکی تھی تو تمہاری سی آئی اے سے نہیں ڈری جو بھی طاقتور تھا. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, اور اگر ختم نہیں ہوئی تو پھر جو حشر ایک ایک آدمی اٹھ کے جواب دے گا نا, جی وہ بہت خطرناک ہوگا. یہ ختم ہونا چاہیے. اس کا شہر صاحب 2 چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ تم ختم کرو, تم ختم کرو, تم ختم کرو, یہ چیز پھر ختم نہیں ہوگی کیونکہ تینوں پارٹیز ہماری طرف سے تو ہو ہی نہیں رہا. دیکھیے جی ہماری طرف سے تو نہیں ہو رہا. چیئرمین نے کو آپ نے کچھ بھی کہا, جواب نہیں ملا. لیکن میں کسی سوشل میڈیا کے ایک عام بندے کو جو پارٹی ڈسپلین میں نہیں آ سکتا, صرف پارٹی کو وہ کرتا ہے, اس کو کیسے روکوں؟ نہیں, لیکن آپ کی پارٹی میں سے اگر قادر پٹیل صاحب بول رہے ہیں, آغا رفیع اللہ صاحب بول رہے ہیں, آپ خود کہہ رہی ہیں زومانی مندوخیل صاحب بول رہے ہیں, تو وہ زومانی باتیں تو وہ خود کر رہے ہیں, آپ مان بھی رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں بالکل انہیں منع کیا گیا تھا, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا قادر پٹیل یا مندوخیل پاگل تھے کہ ایک دم اٹھے اور شروع ہو گئے؟ اس سے پہلے کی اسپیچ نکالے نا. ورکر جذباتی ہوتا ہے, اپنے لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے, لیڈرشپ کے لیے جانے دے دیتا ہے. میری پارٹی کی تو مثال کسی کے پاس ہی نہیں ہے جہاں بھٹو صاحب کی محبت میں 17 لوگوں نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا. اس کو آپ کہتے ہیں جی وہ اپنی کرپشن سے ختم ہو گئی. کرپشن سے نہیں, اس ہاتھ کی وجہ سے ختم ہوئی جو آپ کے سر پہ, کٹپتلیوں کے سر پہ, جیسے چاہو نہ چالو. میں ذرا چیمہ صاحب کی طرف چلتی ہوں. چیمہ صاحب, تو اس کا جو پوری گفتگو کا اس سیگمنٹ کی لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ تم ختم کرو, تم ختم کرو, ہم ختم کرنے نہیں کریں گے. اور پھر آپ تمام پارٹیز کے اپنے پیڈ ٹرولز ہیں جو سوشل میڈیا پہ جا کے جو ہے وہ ہر کسی کو اٹیک کرتے ہیں. کوئی اگر ہمارا کوئی پیڈ نہیں ہے, ہمارا کوئی پیڈ نہیں ہے, سب کے پیڈ ٹرولز جو ہیں وہ چلتے ہیں, سب کے چل رہے ہیں. ہماری طرف سے باقاعدہ, ہماری طرف سے ماریا ابھی باقاعدہ سوشل میڈیا پہ انسٹرکشن دی گئی ہے, کیونکہ کچھ خبریں اڑ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ پھر ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب کا گھر ڈسٹرب ہوا ہے. ایک خبریں اڑ رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم, واللہ عالم سب کے گھر آباد رکھے. تو اس میں باقاعدہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی کے ذاتی معاملات میں گھسیں اور اس طرح کی باتوں کا حصہ بنیں گے. باقاعدہ سوشل میڈیا پہ انسٹرکشن ہے. ٹھیک, شہر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. چیمہ صاحب, اس کا مطلب یہ رکے گا نہیں, یہ سلسلہ نہیں رکے گا؟ نہیں, دیکھیں ہماری صاحب, دیکھیں ایشو پتہ کیا ہے,
ایشو یہ ہے کہ عام آدمی کے بارے میں بات کرے، مجھے بھی اتنا ایشو نہیں ہے، سچی بات ہے، وہ نمایاں نہیں ہوتا، سوسائٹی کو اتنا ڈیمیج نہیں کرتا. کوئی عام آدمی خاص آدمی کے بارے میں بات کرے پھر بھی اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا. مثلا میں نے کبھی کسی کو بلاک نہیں کیا، میرا سوشل میڈیا ہے، اپنا میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میرا آپ کہہ لیں کہ دوسرا ہے واٹس ایپ ہے یا فیس بک ہے، میں نے آج تک کسی کو بلاک نہیں کیا. وجہ کہ وہاں عام آدمی بڑے بڑے عجیب سے کمنٹس کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپوزیشن کی یا میرے مخالفین کی جو تھنکنگ ہے اس کا پتہ چلتا ہے. چیمہ صاحب کی آواز جو ہے وہ میرا خیال ہے نہیں آ رہی، کچھ آڈیو کا ایشو ہے. جی میں دیکھیں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی کریکشن، ہم نے اس کو شروع نہیں کیا تھا، کچھ لوگ ہمارے تھے جنہوں نے کیا، لیکن ہماری پارٹی میں کبھی ٹاپ لیڈرشپ نے اس کو انکریج نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو ایک اور ڈسکریج بھی کیا، کبھی ڈسکریج کیا بالکل. کیسے جب بی بی صاحبہ کے وہ پیمفلیٹس گئے تو کیا کیا، پھر کیا اس پہ کیا رد عمل کیا آیا؟ دیکھیں میری گزارش سنیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو باہر نہیں آتی نا. اب باہر آگے تو ڈسکریج نہیں کریں گے کہ جس سب کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے. ثناء اللہ صاحب کو تو پیپلز پارٹی نے نکال دیا نا جب مریم صاحبہ کے بارے میں بات کی، آپ نے ان کو جو ہے وہ لے لیا. دیکھیں اب یہ تو 25 سال پرانی بات ہے، پھر چارٹ آف ڈیموکریسی ہوا، پھر ہم نے جو ہے وہ اس کے بعد، اور آپ دیکھیں ہماری 2008 سے 2013 تک کی جو اپوزیشن تھی وہ اتنی زیادہ خراب نہیں تھی. جب پی ٹی آئی کے ظہور کے بعد تو معاملات اور بہت چلے گئے، اور ٹاپ لیڈرشپ کر رہی ہے، عمران خان خود کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میں نے ٹویٹ کی، میرے والد صاحب کی وفات کو 1 سال ہو گیا. آپ یقین کریں اس میں کوئی ایسی بات نہیں، میں نے اپنے والد صاحب کی بات، اتنی غلیظ آ کے نیچے گالیاں پی ٹی آئی والوں نے دی ہوئی ہیں. فار واٹ؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ نہ اس کا میں نے پی ٹی آئی کو کوئی بات کی، نہ میں نے کوئی، اور یہ ان کے سب کا یہی حال ہے کہ جب وہ. لیکن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگین آپ کہیں گے 90s میں نہ جائیں، جو نہیں میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ جو پیمفلیٹس پھینکے گئے وہ سب کو پتا ہے کس قسم کی باتیں کی گئیں، بی بی صاحبہ کے بارے میں، نصرت صاحبہ کے بارے میں، ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے منع کیا تھا، اس سے پیمفلیٹ سے منع کیا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا منع کیا یا نہیں کیا دیٹ از ارریلیونٹ. ابھی آپ دیکھ لیں جو باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح جاوید لطیف صاحب، ان کی کیا سرزنش ہوئی؟ چلے آپ مجھے بتا دیں، وہ زیادہ دور نہیں جاتے، آپ بتا دیں کیا سرزنش کی. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر مراد سعید کھڑے ہو کے الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو گھر کی خواتین پہ اس لیول پہ، مراد سعید بھی گھر کی خواتین پہ جاتا تھا نا. یہ مراد سعید جو ہے اس کی جو حرکتیں ہیں یہ کوئی ڈکی چھپی تو نہیں ہے نا. جب آپ، میں یہ تو کہہ رہا ہوں، دیکھیں جب ان کی پرفارمنس کچھ نہیں ہے، کچھ بتانے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ڈیزل ہی کریں گے نا. مجھے یہ بتائیے کہ میں چیمہ صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے، شیریں مزاری صاحبہ کے لیے میں تو بول نہیں سکتی کہ کیا، ٹھیک ہے، بٹ the point is کہ یہ چیزیں اگر آپ کی لیڈرشپ ڈسکریج کرتی تو نہ ہوتے، یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ اس کو اگر ہماری ٹاپ لیڈرشپ کر رہی ہوتی نا، میں نے آپ کو کہا ایک آڈیو ایک ویڈیو آپ نے نکال سکتے. لیڈرشپ نہیں کرتی نا، ٹاپ لیڈرشپ انکریج کرتی ہے، ٹیسٹ انکریجمنٹ دیتی ہے. دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جا کے کسی کی زبان کے اوپر آپ تالا لگا سکتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں انکریجمنٹ اس پہ نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کے ہاں اس کے اوپر پروموشنیں ہوتی ہیں. چلے ان کے آپ مجھے بتائیں، آپ کی بھی پروموشنز ہوتی تھی، آپ کو یاد ہے دانیال صاحب، طلال صاحب، نہال صاحب کہ کون زیادہ بولے گا اور وہ پھر زیادہ قریب ہوگا. وہ آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کی ایک وہ پورا آ جاتا تھا، ٹیبل آتا تھا. نیریٹو پارٹی کا ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، بدتمیزی کرنا ایک اور بات ہے. نیریٹو ڈیفینڈ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے گا تو ہم جواب دیں گے، اور ہم پورا جواب دیں گے، اور ہمیں آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شروع عمران خان، آپ مجھے بتائیں نا آج جو عمران خان نے باتیں کی ہیں، آپ کو یاد ہے فیصل آباد میں جلسے میں میاں صاحب نے کہا تھا تنقید کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے جلسوں کو کہ ہماری بہن بیٹیاں وہ کیا کر رہی تھیں وہ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام جو ویڈیوز مریم صاحبہ کے گھر سے آ رہی ہیں یا جو بھی ہے، کیا وہ تالیاں بجا رہی تھیں، ڈانس کر رہی تھیں، واٹ واز رانگ ود اٹ؟ نہیں، دیٹ واز ویری رانگ. اور میاں صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا. جو کچھ وہاں پہ ہوتا تھا وہ سارے پاکستان جانتا ہے، جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے. خاتون کو ایزی ٹارگٹ بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی خاتون ایزی ٹارگٹ نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. چیمہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں پھر بریک پہ جانا ہے. جی چیمہ صاحب آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی بات کرے سوسائٹی ڈیمیج نہیں ہوتی اس سے. عام آدمی خاص آدمی کے بارے میں بات کرے پھر بھی سوسائٹی ڈیمیج نہیں ہوتی. جب خاص آدمی نون آدمی کے بارے میں بات کرے سوسائٹی ڈیمیج ہوتی ہے. وہ باقاعدہ تشدد کو آواز دینے والی بات ہے. یہاں پہ یہ سینیٹر جو ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، پارٹی ترجمان ہے، وہ اگر دوسروں کے بارے میں بات کرے گا تو وہ آپ باقاعدہ، جو پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں چیمہ صاحب، تب میں وہ زیادہ نون ہے جی، وہ زیادہ نون ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بڑے آدمی کے بارے میں کرے گا تو وہ آپ کہہ رہے اس کا امپیکٹ آئے گا. مجھے سینیٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات بالکل غلط کر رہے کی بات ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نہیں کرتے. بھائی آپ نے ترجمان مقرر کیا کس کو؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو. آپ نے ترجمان کیا، آپ کہہ رہے یہ جو کیا نام پرویز بٹ صاحبہ کو.
پھر آپ نے طلال تیور صاحب کو کیا, دانیال کو کیا. یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ کون سی اچھی زبان بولتے ہیں, کب بولی اچھی انہوں نے. اور آپ دیکھیں عفنان, آپ کی عمر تھوڑی ہے, 85 میں نے بولی 7 میں نہیں. اچھا وہ اس وقت بے نظیر صاحبہ کی جو تصاویر آتی تھیں, آپ یہ تکبیر میں چھپتی تھی, اس میں چھپتی تھی, زندگی میں چھپتی تھی, جس طرح اس کی پروموشن ہوئی, ہماری سوسائٹی میں بدترین دور وہاں سے شروع ہوا. اور شیخ رشید کو بھی آپ نے ہی, آپ کہہ لیں کہ یہ کہا تھا, آپ کہنے پہ کرتا تھا, یہ چھوڑ دیں آپ آج کے جناب, آپ منہ میں گھوڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور آپ نے MNA رکھے ہوئے, MP رکھے ہوئے اسی بیس پہ, اور کہیں جی آپ بڑے اچھے لوگ ہیں. اس سوسائٹی میں سہیل آپ ہیں اس کلچر کے. مجھے چیمہ صاحب انفارچونیٹلی بریک لینی ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس سیگمنٹ کو اس پہ کنکلوڈ کروں گی کہ یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, اس کا مطلب تینوں پارٹیز میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا, اور یہ سیاسی روش جو ہے یہ بڑھتی جائے گی, اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں زیادہ پینیٹریٹ کرے گی, لیڈنگ ٹو مور فرسٹریشن. ویل ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پرائم منسٹر صاحب آج کل عوامی رابطہ مہم میں جو ہے وہ بزی ہیں. آج بھی انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا, اور کیا کہا انہوں نے ویزا وی اپوزیشن, ذرا وہ سن لیتے ہیں. تو شریف خاندان, میرا آج پیغام ہے آپ کو, آپ جو بھی کریں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. جو بھی آپ کا پلان ہے, کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو پھر شکست ہوگی, لیکن شکست نہیں ہوگی, آپ جیلوں میں جائیں گے. اچھا سینیٹر صاحب, آپ جو ہیں وہ عدم اعتماد پہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ہو جائے گا. پی ایم صاحب اس پہ کانفیڈنٹ ہیں, ان کا اعتماد اس چیز پہ ہے کہ وہ آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. تو یہ کس طرح, یہ کہاں سے؟ دیکھیں, یہ بنیادی طور پہ فرسٹریشن ہے عمران خان صاحب کی, کیونکہ وہ مس گورننس ہے, کرپشن ریمپنٹ ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے ادارے یہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, کہ جو ہے وہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, آپ نہیں کچھ عوام کو بتا پا رہے کہ یہ موٹر وے, یہ ڈیم, یہ روڈ, کچھ نہیں آپ کو بتانے کے لیے, تو پھر آپ یہی کریں گے جو آپ نے کنٹینر پہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ بنا تھا, اس کا تسلسل یہی ہے کہ فلانے کو ڈال دو, فلانے کو. حالانکہ بات یہ ہے کہ جو کام وزیر اعظم کا ہے ہی نہیں یہ والا کام. آپ کا تو کام یہ تھا کہ آپ ڈیلیور کر کے دیتے, آپ روٹی ساسی کرتے, آپ دالیں, آپ چینی, آپ یہ کام کرتے. اب وہ ابھی بھی اسی اس میں لگے ہوئے کہ میں ان کو پیغام, آپ کی کیا پدی اور کیا پدی کا شورا, آپ جس طرح آئے تھے سیاست میں, اور جس طرح آپ کی سیاست ہے, اور جس طرح آپ الیکشن جیتے آپ کریں گے, کیا کہتے ہیں. آپ ایک دفعہ نکلے تو اقتدار سے آپ کو آٹے اور دال کا بھاؤ پتہ چلے گا, آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور اگر کوئی جائے گا تو عمران خان جیل جائے گا, کیونکہ اس نے جو مال بنایا ہے نا, اور جو اس نے کرپشنیں کی ہوئی ہیں, اور جو اس نے 2 نمبریں کی ہیں, ہم سب کے اوپر اس کا احتساب عوام کرے گی. آپ مجھے بتائیں نا, 50 روپے کلو چینی چھوڑی تھی ہم نے, 160 روپے کلو ہے اس وقت. یہ کس کے جیب میں جا رہے ہیں پیسے ہیں؟ اور ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس یہ تمہارے خاندان والوں کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں, اتنے بڑے بڑے گھر کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم بڑے معتبر ہیں. اور یار یہ آپ یہ بتائیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ معتبر وہ والا چورن آپ بند کریں. آپ سب سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے کیسے آئے, تمہارے پاس. آپ بھی تو بتائیں, اپنا جو ہے وہ 100 روپے مرلہ ہے, 100 روپے مرلہ میں گھر ریگولرائز کرایا ہے, 100 روپے مرلہ پہ, جب آپ نے غریبوں کے گھر گرا دی ہیں. تو یہ بھاشن دینا اور یہ والی باتیں کرنا بڑا آسان کام ہے. اچھا میں ذرا چیمہ صاحب کا پوائنٹ شیلا صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. چیمہ صاحب, آپ نے جیلوں میں بھی جو ہے وہ ڈال کے دیکھ لیا, آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا. اب تو جو لیٹسٹ میسج آ رہا ہے وہ, مطلب آپ کی فرسٹریشن واقعی سے نظر آ رہی ہے, کیونکہ لیٹسٹ میسج جو آ رہا ہے وہ محسن بیگ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس میں آ رہا ہے کہ جی آپ ہمارے خلاف جو بولے گا ہم اس کو اٹھا کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیں گے. اور پھر یہ بھی میسج دیا جا رہا تھا کہ جی جج نے فیصلہ جو ہے مجھ سے مطمئن نہیں, ہم جج کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کریں گے. تو یہ مطلب کیا چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ جس طرح سینیٹر عفنان اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو فرسٹریشن ہے یہ اس سے آیا ہو رہی ہے کیونکہ دینے کے لیے دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو اب سارا ملبہ جو ہے وہ اپوزیشن پہ گرایا جا رہا ہے؟ جی چیمہ صاحب کی لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے. شیلا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. شیلا صاحبہ, کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے, جیلوں کا, اور کہا جا رہا ہے جیلوں میں ڈال دیں گے اور وغیرہ وغیرہ, بلکہ آپ سے ہی مجھے پوچھنا ہے جو ابھی آپ نے بات کی کہ جی آپ کی طرف میسج آیا کہ جی آپ نے وہ میسج کھولا تو نہیں,
تو کیا یہ وہی محسن بیگ کے ساتھ جو ہوا ہے وہی اس کا کوئی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ کے ساتھ ہونے والی ہے؟ ہاں دیکھیں اوقات دیکھیں کہ 14, 15 اور 16 گریڈ کے لوگ ایم پی ایم این ایس کو بلا رہے ہیں کہ تمہیں جو میسج آیا ہے وہ تم نے کھولا تو نہیں، اور کھولا تو شیئر تو نہیں کیا. میں تو چلی گئی تھی، ہمارے ایم این ایس تو گئے بھی نہیں اور سوری کروائی ان سے. تو بات یہ ہے کہ ناکام. یہ ایف آئی سائبر کرائم نے بلایا آپ کو؟ ہاں جی بلایا تھا، یہ محرم کی بات ہے. یہ ناکام اور گھبرائے ہوئے شخص کی آج اسپیچ تھی، ایک وزیر اعظم کی اسپیچ نہیں تھی کہ حکومت کے چوتھے سال وہ یہ بتائے کہ اس نے کوئی این آئی سی وی ڈی بنائے ہیں، کوئی ٹراما سینٹر بنایا ہے، کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ بنایا ہے، کوئی یونیورسٹیاں کھولی ہیں، کوئی ڈیم بنائے ہیں، کوئی عوام کو سہولت دی ہے، کوئی ایسا صحت کارڈ دیا ہے جس سے کم از کم ہرنیا کا آپریشن ہو جائے. تو وہ یہ نہیں کچھ بتا سکتے ہیں. وہ نہیں بتا سکتے کہ اچانک پیٹرول انہوں نے ایک دم سے 12 روپے بڑھا دیا. تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو برانڈ سمجھتے ہیں. اب تک ان کے سامنے کوئی نہرو ہے جو بیٹھا ان کو کہے جا رہا ہے آپ پیارے ہو، آپ اچھے ہو، آپ جو بھی کرو. تو وہ انہوں نے کہا میں برانڈ ہوں، اور اسی بنیاد پہ وہ وہی باتیں لے کر آ گئے جو انہوں نے کنٹینر پہ کی تھیں. ان کو نہیں معلوم کہ عوام کو یہ مشورے نہیں دیے جاتے کہ چینی کم استعمال کرو، 2 وقت روٹی مت کھاؤ، بجلی کو کم استعمال کرو. عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور وہ جو آج نکلے ہیں اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کو خود نہیں معلوم کہ ریاست مدینہ کے دائی آپ 7 سال سے پارٹی فنڈنگ کے اس کو گھسیٹ رہے ہیں. آپ پلیز اپنے حالات کو، اپنے لوگوں کے واقعات کو آپ صحیح بھی کر لیں. عوام تو آپ کو بخشنے والی نہیں ہے. ضمنی الیکشنز جو ہیں اس میں آپ کو جواب دیا جا چکا ہے. سینٹ کو چھوڑیں، نیشنل اسمبلی کو چھوڑیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ عوام نے انہیں بھیجا تھا. عوام ان سے بھی حساب لے گی، اور عوام نے حساب کتاب آپ کا برابر کیا ہے ضمنی الیکشن میں. اچھا، کیا چیمہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ چیمہ صاحب جس طرح ابھی بات کر رہی ہیں، شیلا بی بی بھی بات کر رہی ہیں کہ جی ایف آئی اے سائبر کرائم جو ہے وہ متحرک ہوا ہے، ان کو بھی بلایا، جی آپ نے ویڈیو کھولی تو نہیں. اسی طرح محسن بیگ صاحب کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک ایشو جو ہے وہ نظر آتا ہے. آج پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جی میں جیلوں میں ڈالوں گا. جیلوں میں ڈال کے بھی آپ نے جو ہے وہ شوق پورا کر لیا، وہاں سے بھی جو ہے وہ کیسز پروو نہیں ہو رہے. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ فرسٹریشن میں اس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں، جس طرح جو محسن بیگ کے ساتھ ہوا، جو شیلا بی بی بات کر رہی ہیں کہ اب ایف آئی اے کو اس طرح استعمال کیا جائے گا، مخالفین کو اس طرح جو ہے وہ چپ کرایا جائے گا. دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے جیلوں میں ڈالنے والی، وہ تو کرپشن نے ڈالنا ہے، کسی پہ جو ریفرنس ہوا ہے اس نے ڈالنا ہے، جو کسی پہ کیسز نون لیگ نے کیے ہیں یا مشرف نے کیے ہیں یا پیپلز پارٹی نے کیا ہے. دیکھیں زرداری صاحب 11.5 سال اندر رہے بقول ان کے، یہ بہت بڑی ان کی قربانی ہے. 11.5 سال ان کو رکھا کس نے؟ مطلب ان کی زبان کس نے کاٹی، ان کو مارا کس نے، ان کو تنگ کوٹری میں رکھا کس نے، بے نظیر صاحب کو کس نے رکھا، عدالتی قتل بھٹو صاحب کا بقول کس نے کیا. ان کو ان سے کوئی ایشو نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بڑے میچور، بڑے اچھے، بڑے بیبے بچے ہیں، آپس میں رشتہ داری ہے، بڑے 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 وفادار لوگ ہیں. بھائی اس وقت تک پیپلز پارٹی میں آپ کہہ رہے شرجیل انعام میمن صاحب کی بات ہو، ڈاکٹر عاصم صاحب کی بات ہو، خورشید شاہ کی بات ہو، زرداری صاحب کی ہو، بے نظیر صاحبہ کی ہو، یہ سارا کچھ نون لیگ نے یا کسی اور نے کیا، ہم نے نہیں کیا. گالیاں یہ ہمیں نکالتے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ کیا پیپلز پارٹی نے کیا. اچھا گالیاں ہمیں نکالتے ہیں. بیسیکلی اس کا مطلب ہے گالیاں انہیں ہماری کسی بات پہ اعتراض نہیں ہے، انہیں اعتراض ہے کہ آپس میں یہ این آر او کر لیتے تھے، رنگ بازی کر لیتے تھے، ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ورنہ جو کچھ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، بلاول کی سگی والدہ وہ بلاول کی سگی نانی کے ساتھ جو کچھ نون لیگ نے کیا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کبھی اعتراض ہی نہیں کرتے تھے. ایسے سارے بھول گئے، کٹھے کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہیں، اور ہم بات کر بیٹھے ہم کہتے ہیں ہم تنگ آئے ہوئے ان سے. بٹ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ چیمہ صاحب یہی ہمارے ملک میں سیاست ہی ایسے چلتی ہے. اب میں نہیں بتانا چاہتی کیونکہ اتنی دفعہ ہو چکی ہے بات، شیخ رشید کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے خان صاحب، یا چودھریوں کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے خان صاحب، کس طرح جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ دیانت پہ جو ہے وہ سوالات اٹھائے جاتے تھے. آج وہ بہت اچھے ہو گئے. تو یہ تو ہماری سیاست ہے. مجھے لگتا ہے اس میں تو کوئی کسی کو کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی کہ مورلز ایتھکس اگر بدلنے ہو، یو ٹرن لینے ہو، سب نے تو بڑے مزے سے لیے جاتے ہیں. پولیٹیکل ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اچھا اس میں اچھا جیسے انہوں نے نہیں
شیلا صاحب ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ اتنا خوبصورت لفظ ہے، قومی مفاد میں اکٹھے ہونا، عوامی مفاد میں اکٹھے ہونا. دیکھیں آپ کہہ لیں کہ جمہوریت میں ٹالرنس ہوتی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رکھتے کہ آپ پہلے دن ہی وزیر اعظم پاکستان جاتے ہیں، آپ تقریر کرنے جاتے ہیں، آپ انہیں تقریر کرنے دیتے ہیں، اور وہاں پہ بلاول صاحب کو کسی نے بتا دیا. اچھا ایک منٹ سن لیں پلیز. اچھا بلاول صاحب پہلے دن جاتے ہیں تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ کا پوسچر تب بنے گا کہ آپ بڑکیں چھڑکیں لگائیں. وہ بڑکیں لگاتے ہیں، کسی کو بغیرت کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایشو جو ہے یہ جو آپ نے محسن بیگ صاحب کی بات کی، محسن بیگ کے خلاف دیکھیں محسن بیگ نے پستول نکال لیا. اچھا محسن بیگ فائرنگ کر رہے ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کی نفسیات کیا ہے، بندے کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. یہ گارڈوں کی بات کریں، گنوں کی بات کہ 9 بجے جو ہے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں رپورٹ ہوتی ہے چیز، اور 9:30 بجے چھاپا بھی پڑ جاتا ہے. مطلب ہماری تو اتنی پرانی جو ہے وہ چیزیں ایف آئی اے میں پڑی ہوئی ہیں، اس کو کوئی آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میری اپنی کمپلینٹ ایک پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہاں پہ فوراً ایکشن ہو جاتا ہے. شیلا بی بی کو جس طرح بلایا کہ آپ نے کھولی تو نہیں، آپ نے کیا تو نہیں. اچھا میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں. اچھا میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نیب نے بلایا. ایک منٹ میری بہن اس کو بھی سنیں. اچھا میری بہن جس بات کا مجھے پتہ نہیں، میں اس کا جواب نہ دوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، سیدھی بات ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں میں. لیکن میرا سوال ایک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو وفاقی وزیر کے بارے میں یا پرائم منسٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ کسی اور کو نہیں بھیجتا، وہ قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کراتا ہے، یہ بات اپریشیٹ ہونی چاہیے. قانون کا راستہ لینا، جس دن یہ فیصلہ ہوا وہاں پہ تو یہی ہوا کہ جی آپ قانون کا راستہ لیں. جو طاقتور ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے لیے قانون اور میرے لیے اور ہے. بیسکلی تو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا. پھر آج وزیر اعظم کیا جانا چاہیے جب میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قانون کا راستہ. یہ آپ کیا نام ہے، سیٹھی صاحب کو 3 دن چھتر مارتے رہے تھانے میں بند کر کے نواز شریف صاحب. عمران خان ان کا پتہ لینے گئے. میں نجم سیٹھی کی بات کر رہا ہوں. 3 دن تھانے میں باقاعدہ تشدد ہوا، چھتر مارے گئے. ٹھیک ہے. اچھا باقی لوگ اٹھائے گئے، بار اٹھائے گئے، یا خریدے گئے یا اٹھائے گئے، یا خریدے گئے اٹھائے گئے. بھائی ہم تو قانون کا راستہ لیا ہے، ہم نے تو کوئی کام نہیں ایسا کیا کہ گارڈ میرے لیے جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میری تو پڑی بھی ابھی تک وہاں پہ ریکویسٹ جو ہے پڑی ہوئی کتنے مہینوں سے پینڈنگ ہے. عرفان صدیقی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لینا چاہیے یہ بات. یار یہ آپ کہہ لیں یہ پنڈنسی نہیں ہونی چاہیے. یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ریگارڈنگ آپ بات کر لیں کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا تماشا لگا ہوا تھا، ڈاکٹر قدیر مرحوم کا تماشا لگا ہوا تھا کہ فوت ہو گئے ہیں اور آج انہیں سپریم کورٹ میں بلایا گیا ہے. یہ جو ایشو ہے یہ تو موجود ہے، جسے ایلیٹ کیپچرڈ کہتے ہیں. اسی لیے ہے کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی ہیں یا چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں، نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ ہے کہ محسن بیگ جو ہے، محسن بیگ لال لیسنس کی خود ایک سمبل ہے. جی چلے وہ جو انہوں نے کیا اس کو بالکل کنڈون نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ سلیکٹیو اطلاق آف لا ہمیں نظر آتا ہے. اور قانون پھرتیاں اپنی دکھاتا ہے جب صاحب حیثیت ہوتے ہیں، منسٹر کی بات ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی بات ہوتی ہے. عام آدمی بھی کتنی جو ہے وہ پینڈنگ اس وقت ریکویسٹ پڑی ہوں گی ایف آئی اے میں جو انٹرٹین نہیں ہو رہی. ول ٹیک اے شارٹ بریک، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر بریک. شیلا بی بی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی بریک سے پہلے. شیلا صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو گو ہیڈ، پھر میں آگے چلتی ہوں. دیکھیں اب یہ بات سب تک پہنچ چکی ہے کہ کیسے اپوزیشن کو تنگ کیا جا رہا ہے. کچھ عرصے پہلے مجھے نیب نے ایک سوال نامہ 33 سوال پہ مشتمل بھیجا کہ این آئی سی وی ڈی کے جو یہ منٹس ہیں، اس میں اس ایجنڈے کے مطابق آپ لوگوں نے فلاں شخص کو اپوائنٹ کرنے کی اجازت دی اور اس کو جو ہے وہ 80 to 100 ملین جو ہے اس کو تنخواہ دی گئی کیونکہ آپ گورننگ باڈی تھیں. جی ٹھیک ہے. جب میں نے وہ منٹس پڑھ کے سنائے تو اس میں تو یہ تھا کہ ہم نے پرمیشن دی ہے ای ڈی کو کہ وہ این آئی سی وی ڈی کے تھرو اپوائنٹ کرے اور ڈونیشن میں سے جو ہے
وہ اس کو سیلری دی جائے. کسی شخص کا نام تو اس میں تھا نہیں. اس پہ 33 سوال مجھے بھجوا دیے. 11 دن میرے اس کو سمجھنے میں گئے کہ میں اسے پڑھوں, پھر وکیل کیا, پھر جواب لکھا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی گھٹیا باتیں. انسان بڑا آدمی بنے, آج بھی چڑھ کے کہہ رہے ہیں میں انہیں جیل بھیج دوں گا, پریشان کروں گا. بھائی آپ کچھ بھی کریں, چاہے وہ نون لیگ کے بنائے ہوئے مقدمے ہوں, چاہے کسی کے. ہم تو نہیں بھاگے نا. زرداری صاحب بیماری کے حالت میں اسلام آباد جاتے ہیں کیونکہ آپ کو شک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سندھ میں جو ہے یہ اپنا کوئی زور چلا لیں. آپ نے تو اپنا کے پی میں احتساب بیورو بند کر دیا تھا. وہ جاتے ہیں وہاں پہ. آپ کی بہن بھارو بھار نکل گئیں, پھر کہتے ہیں بہنوں پہ اور اس پہ نہیں جاؤ. فریال صاحبہ کو چاند رات پہ جب قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے, نیب خود ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے گئی تھی اور وہ ایڈمٹ تھی, ان کو رات کے 12 بجے پتہ نہیں کس قانون کے تحت گھسیٹ کے جیل لے جایا جاتا ہے. تو اگر آپ انسان نہیں بنیں گے اور اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. ہم تو ہر محاذ پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسپیکر صاحب کو سندھ اسمبلی کے آپ کیسے گرفتار کر کے لائے تھے جبکہ اگلے دن ان کا ٹکٹ کراچی کا ہی تھا. آپ کیسے ان کے گھر میں گھسے تھے اور گھر کے میل سرونٹس کو بھی نکال کے آپ نے خواتین کے ساتھ کتنا مس بیہیو کیا تھا. تو یہ کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ ہماری زبان نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے کیا یہاں پہ کچھ بھی آپ کے اپوزیشن کے ساتھ؟ لیکن ایسا نہیں کرتے اس لیے کہ انسان کو اوقاتی رہنا چاہیے. ٹھیک پوائنٹ آپ کا آگے. میں یہ بس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے بھائی چیمہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کیسز ایک دوسرے بنائے تھے. احسن اقبال صاحب پہ کیس انہوں نے بنایا, یہ جو ان کا جو ناروال والا تھا. شاہد خاقان عباسی پہ LNG والے کیسز 90 میں تو نہیں بنے, ابھی بنے. جو مفتاح اسماعیل پہ کیس بنایا وہ انہوں نے بنایا. جو شہباز صاحب کے اوپر کیسز بنائے ابھی جو بنائے وہ انہوں نے بنائے. یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پہ بنائے, یہ بات درست صحیح نہیں. آپ نے کیسز بنائے ہیں, آپ نے یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے. پھر آپ مجھے بتائیں, یہ جو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب میاں والی سے نہیں جیتے تھے 2002 میں, ہماری سپورٹ چاہیے تھی تب ہم بڑے اچھے تھے. یہ ان کے بیانات ہیں آن دا ریکارڈ کہ نواز شریف کے اوپر کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. وہ ہاں, اور آج جو ہے پولیٹیکلی ان کو سوٹ نہیں کرا تو ہم کرپٹ ہو گئے. اچھا خان صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کی, پروڈیوسر ذرا سنوا دیجیے. ایک تو مہنگائی کے حوالے سے, دوسرا نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے حوالے سے کیا بات کی پرائم منسٹر صاحب نے, ذرا وہ سنوا دیجیے. مہنگائی ہوئی ہے میرے پاکستانیوں, اس پہ کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے. صحافی برادری کے لوگ ہیں, میں ایک صرف آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ بتاتے ہیں مہنگائی ہے تو یہ بھی بتائیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے. مہنگائی کی وجہ کرونا کے بعد جو ساری دنیا میں سپلائی لائنز یعنی کہ جو چیزیں پہنچ رہی تھی کرونا کی وجہ سے بند ہو گئی. آج پٹرول چند بھی 8-9 مہینے پہلے $40 کا جو پٹرول تھا وہ آج $90 پہ پہنچ گیا. اس کا ہم کیا کریں؟ سے جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں بیسکلی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کا احتساب کا 2 چیزیں, آپ کی مہنگائی نہیں آپ کم کر سکے, احتساب کا منترا اس لیے فیل ہو گیا کیونکہ آپ نے نواز شریف کو بھیج دیا, آپ غلطی اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے جو مہنگائی ہے آپ اس لیے کنٹرول نہیں کر سکے کیونکہ ماضی میں جو ہے وہ لوگ اتنی مہنگائی کر کے گئے تھے کہ آپ آگے نہیں اس کو جو ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور پھر کرونا پہ بھی آپ نے ڈال دیا. یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر نہیں بات کر رہا, یہ عمران خان لیڈر آف دی اپوزیشن کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ساری ہوئیں. اب تو آپ کو دس از دا ٹائم ٹو ٹیک دی اونس, دی ریسپانسبلٹی. ماریا آپ کا سوال مجھ سے ہے نا؟ جی چیمہ صاحب. ہلو ماریا بھی آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب مجھ سے. جی چیمہ صاحب آپ سے. جی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں مہنگائی کی جو بات ہے, جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یہ دونوں سے پوچھیں گے تو یہ ہمیں تانے دیں گے مہنگائی کے. شائلہ رضا صاحبہ جو ہیں, شائلہ رضا صاحبہ نے 4 دور گزارے ہیں یہاں پہ. ایک دور میں جو بھٹو صاحب کا دور تھا 14.1% مہنگائی تھی ان کے دور میں, بھٹو صاحب کے دور میں. یہ ذوالفقار کیا نام ہے, یہ زرداری صاحب کا دور تھا 2008 والا, اس میں 13.97% مہنگائی تھی. اور جو بے نظیر صاحب والا 88 والا دور تھا اس میں 8.25% مہنگائی تھی. اور جو 2093 والا 93 to 97 اس میں 12% مہنگائی تھی. 14, 12, 8.5 یہ 4 دور ہیں ان کے. اچھا میاں نواز شریف صاحب کے 3 دور ہیں. ایک میں مہنگائی تھی 10%, ایک میں مہنگائی تھی 7.25% اور ایک میں مہنگائی تھی 5.05%.
ٹھیک ہے. ہمارے جو 3 سال کا دور ہو گیا, ہمارے 3 سالہ دور میں جو ایوریج مہنگائی ہے یہ 8.52%. 8.52% اس وقت ہے جب پوری دنیا میں مہنگائی کئی گنا بڑھی ہے. سو مہنگائی میں آپ اکنامک سروے آف پاکستان لیکن یہ بتا دیجیے انڈیا اور بنگلہ دیش میں اس وقت کتنی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا پوری دنیا میں ہوئی, تو انڈیا بنگلہ دیش بتا دیں کتنا ہے نا گلوبل ایوریج. میں نے پچھلا جو بتایا, پہلی بات تو یہ جو پچھلا میں نے بتایا وہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, لیکن پہلے بتا دوں میں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً مہنگائی آلموسٹ 6% کے لگ بھگ ایوریج چل رہی ہے. ایوریج 6 اور 7 کے درمیان چل رہی ہے, اور ہمارے ہاں ہماری اس وقت 8.5 ہے. دوسری جو بات اس میں امپارٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو میں جس طرح میں نے بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں کیوں زیادہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں کیا رہی ہے, ایوب خان کے دور میں ٹوٹل مہنگائی تھی 3.9%, 10 سال تھے. اس کے علاوہ ہر دور میں مہنگائی زیادہ رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں لگاتار ڈالر ڈیپریشیٹ ہوتا رہا ہے, لگاتار ہر دور میں ڈالر ڈیپریشیٹ زیادہ ہوا ہے. اس کا ایک اپنا امپیکٹ تھا, اور آپ کہہ لیں کہ جو نیچرل ایک مہنگائی ہوتی ہے اس کا اپنا امپیکٹ تھا. ڈالر ڈیپریشیٹ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی زیادہ ہوا, اور پیپلز پارٹی کے دور میں زیادہ ہوا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی جس کو یہ سمجھتے ہیں قوم کی یادداشت ویک ہے, میں کوئی بات سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, پلے سے نکال رہا. میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہا ہوں, وہ نکالیں گے سامنے آ جائے گی. یہ مہنگائی 14, 12 اور 8, 10, 7 اور 5, یہ مہنگائی ہماری 8.5. یہ جو مہنگائی ہے ہماری, یہ آپ کہہ لیں کہ عمران خان جو ہے یہ کب آئی ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی جو آپ بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں, جی میرے سامنے سے کھلا ہوا ہے اس وقت. جی میں بات کر, جی اچھا جی سن لینا. ایک 19-20 یہ 2 کی ریفلیکٹ ہوئی ہے, 21 کی ابھی ریفلیکٹ نہیں ہوئی. 21 کی مہنگائی اس وقت سر ہیڈ لائن انفلیشن 9% تھی آپ کے پاس, سن لینا میں یہی بات کرتی ہوں. 18% پچھلے سال سے زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی. نہیں آپ ایوریج دیکھیں نا, 3 سال کی ایوریج نکالیں نا, 3 سال کی نکالیں. آپ کہہ لیں 8 نکال لیں, 9.5 نکالیں اور 9.5 نکالیں. 8 ہے, 9.5 ہے, 9.5 ہے, ٹھیک ہے. نہیں ڈبل ڈیجٹ غلط کر رہے ہیں آپ, عفران غلط بات کر رہے ہیں, بالکل غلط بات کر رہے ہیں. ڈبل ڈیجٹ نہیں ہے یار, پھر سلیکٹیو پہ چلے جاتے ہیں, سلیکٹیو پہ چلے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی 3 سال کی ایوریج ہے, 3 سال کی ایوریج ہے, ایک سال کی پورے سال کی نکالیں. آپ کہہ لیں 8 ہے اور آپ کہہ لیں کہ 9 ہے, 9.5 ہے اور 9.5 ہے. 3 سال کی ایوریج مہنگائی ہمارے دور میں 8.52% ہے. اچھا یہ نکال لیں 19 کی نکالیں, 20 کی نکالیں, 21 کی نکالیں, تینوں نکالیں, ٹھیک ہے. یہی آئے گی. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ مہنگائی ہے, ڈیفینیٹلی ہے لوگوں کی زندگی, لیکن ہمارے ہاں 1970 کے بعد بدقسمتی سے یہی ہوا. وجہ یہ تھی یہ ساری چیزیں فیکٹر ان کریں, صرف یہ پرسنٹیجز تو نہیں دیکھنی. 18% تو پچھلے سال سے زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی. قیمت دیکھیں, آٹا دیکھیں. اچھا انفارچونیٹلی مجھے پروگرام جو ہے وہ کلوز کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ افنان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. شیلا بی بی آپ کا بہت شکریہ. لیکن جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 4.5 سال ہو گئے ہیں اور اس وقت بھی آپ ماضی کی حکومتوں پہ جو ہے وہ ملبہ گرائیں گے تو no one's going to buy this now. اب آپ حکومت میں ہیں, کنٹینر پہ نہیں ہیں. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.